إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ ابتدا ہے اپنے خالق اور مالک کے نام سے جس کی حمد کا حق ہم ادا کر دینے پہ قادر نہیں ہیں۔ بے شک وہ ویسا ہی ہے جیسا خود اس نے اپنی تعریف کی۔ ڈھونڈنے والوں پر اپنی معرفت کے در کو آہستہ آہستہ کھولتا چلا جاتا ہے، اور اس کی معرفت کا ذریعہ اس کا کلام ہے۔ اس کی معرفت کا جو سفر ہم نے شروع کیا تھا وہ اپنے اختتام پر ہے، اور زندگی کا سفر ابھی باقی ہے۔ قرآن کو ہم نے ابھی اس طرح دیکھا ہے جیسے سمندر کو دور سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی لطافت کا، تازگی کا، اس کے علم کا ابھی صرف مزہ چکھا ہے۔ اس کے علم کی تہ میں جو خزانے اللہ نے چھپا کے رکھے ہیں ان کو ڈسکور کرنا ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں طاقت و توانائی دے، ہمت دے کہ ہم قرآن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹیچ ہو جائیں۔ یہ سرسری سفر جو اختتام پر ہے یہ ایسے سفر کی ابتدا بن جائے جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو۔ قرآن مرتے وقت بھی ہمارے ساتھ ہو، قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو، یوم آخرت میں بھی ہماری شفاعت کرنے والا ہو، ہمارے ساتھ ہو۔ پارہ 30 سورہ نازیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا المدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، سرگرم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسجود ملائک بنایا۔ اللہ تعالیٰ
اللہ ताला फरिश्तों की तरह हमें अताअत गुजार बना दे। उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है, लेकिन हमारे पास चॉइस है। तो अल्लाह ताला हमें उस चॉइस के साथ, खुलूस के साथ अपनी अताअत करने वाला बना दे। वो इंसान जिसे दुनिया में भेजा गया था, अब उसके जाने का वक्त है। फरिश्तों को जिम्मेदारी दी जाती है। वन नाजियाती गरका, नाजियात कसम है उन फरिश्तों को जो खींचने वाले हैं। गरकन, गर्क होके, डूब के, यानी उन फरिश्तों की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला कि जो कि डूब कर सख्ती से जान खींचते हैं, और नाशित होते आसानी से जान निकालने वाले फरिश्ते। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा, उसको सर्व करने के लिए कायनात बनाई, कायनात के इंतज़ाम की जिम्मेदारी दी फरिश्तों को अल्लाह ताला ने, और इंसान को इस दुनिया से वापस भेजने की जिम्मेदारी भी फरिश्तों को दी है अल्लाह ताला ने। मसनद अहमद में बरा बिन आजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक तवील हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन आदमी जब दुनिया से रुखसत होता है तो मलिकुल मौत इसके पास आके बैठ जाते हैं, उसके सर के करीब आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, ए पाकीज़ा जान, अल्लाह की मगफिरत और रज़ा की तरफ निकल आ। तो उसकी रूह इस तरह निकल आती है जिस तरह मशकीज़े से पानी का कतरा निकलता है। और काफिर जब दुनिया से रुखसत होता है और मलिकुल मौत उसके सर के पास आकर बैठ जाते हैं तो कहते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी और गुस्से की तरफ निकल आ। तो वो जिसमें, यानी वो रूह बिखर जाती है, छुपती है जिस्म में, उसे सख्ती के साथ खींच के निकाला जाता है। वो ऐसे निकलती है जैसे भीगी हुई ऊन से गरम सलाख खींच के निकाली जाती है। तो उन फरिश्तों की मिसाल दी जा रही है, उनके बारे में बताया जा रहा है, वन नाज़ियात, सख्ती के साथ खींचने वाले, डूब के खींचने वाले। कुफार के जिस्म के अंदर डूब के उनके हर हिस्से पे पहुंच के खींच खींच के निकालते हैं, क्योंकि उनकी रूह निकलना नहीं चाहती। जब काफिर नज़ा के आलम में होता है और फरिश्तों को देखता है तो उसकी जान छुपती है, जिस्म के एक एक हिस्से में छुपती है, निकलना नहीं चाहती। तो वो गौते लगाते हैं और एक एक आर्टरी से जान निकाली जाती है, एक एक नर्व से, एक एक मसल से, एक एक फाइबर से रूह निकाली जाती है। और नाशित होती रस्सी के गिर्द, रस्सी की गिराह को खोल देना, मुसलमान की रूह गिराह खोल के निकाल दी जाती है। वो खुशी से अल्लाह की मगफिरत और जन्नत की तरफ दौड़ती है। काफिर और मोमिन की हालत में ये फर्क रूह की हालत पर है। और मोमिनीन की रूह कब्ज करना उनके ईमान की शिद्दत और उसकी ज़ईफ होने के एतबार से मुख्तलिफ होता है, ईमान के दर्जों पर डिपेंड करता है। जो ईमान के जितने आला दर्जे पर फाइज होगा उसको, उसकी रूह में के निकलने में आसानी होगी। मोमिनीन की रूह रहमत के फरिश्ते निकालते हैं और जान निकालते वक्त बहुत नरमी से पेश आते हैं, उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि जिसमें जिक्र हुआ कि मोमिन की मौत के वक्त नूरानी फरिश्ते जन्नत का लिबास पहने हुए उसके अतराफ बैठ जाते हैं और उसके बाद मलिकुल मौत उसे चलने के लिए कहते हैं। तो वो रूह इस तरह वापस आती है जैसे मुश्क से पानी बाहर आता है, और इस तरह उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं, उसको जन्नत के कफन में लपेट लेते हैं और लपेट के ऊपर की तरफ उठते हैं, इल्लियीन की तरफ। और कुफार की कब्ज़ रूह का मंजर बहुत दर्दनाक होता है। उसके आगे पीछे अहाता डाल लेते हैं, उसको कस लेते हैं, उसको कोड़े मारते हैं, मार मार कर निकालते हैं। स्याह चेहरों वाले फरिश्ते होते हैं और सब गुस्से की हालत में होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की अताअत करने वाली नहीं होती, अल्लाह को नाराज करने वाली होती है। तो बहुत सख्ती से उसकी जान निकाली जाती है। वस्साबिहाती सबह से वो फरिश्ते मुराद लिए जाते हैं
جو احکام الہی کی تعمیل میں تیزی سے رواں دواں ہیں، جیسے کہ فضا میں تیر رہے ہیں، اور فالسابقات سبقہ سے وہ فرشتے مراد لیے جاتے ہیں جو حکم الہی کا اشارہ پاتے ہی اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ والمدبرات امرا سے حضرت علی اور مجاہد رحمت اللہ علیہ نے وہ فرشتے مراد لیے ہیں جن کے ہاتھوں میں دنیا کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی ہلا ڈالا جائے گا سخت ہلانے والا، یعنی زلزلہ۔ قیامت کے وقوع کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ قیامت واقعہ ہونے والی ہے۔ پہلے جھٹکے سے نفخہ اولا مراد ہے، جو زمین کی اور اس کی ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ دوسرے جھٹکے سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، یعنی جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ تتبعها الرادفہ، اور پھر ایک کے بعد ایک اور جھٹکا، ایک زلزلے کے ساتھ ایک اور زلزلہ آتے چلے جائیں گے، آتے چلے جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ آج قیامت کے ذکر سے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے، فکر مند نہیں ہوتے تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے، اس کی تیاری نہیں کرتے تھے، اس کا مذاق بنا لیتے تھے۔ لیکن جب قیامت برپا ہونے لگے گی، جب یہ میدان حشر میں کھڑے کیے جائیں گے، تو ان پر ایک ہول طاری ہوگا، وحشت چھائی ہوئی ہوگی، دل کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوئی ہوں گی، کوئی لفظ منہ سے نہیں نکل رہا ہوگا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، جبکہ صالح مومن اس دن گھبراہٹوں سے محفوظ ہوں گے۔ اس دن ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ دل اور آنکھوں کا حال بیان کرنے کے لیے کافروں کی ظاہری اور باطنی پریشانی کی تصویر کھینچتی ہے، اور مومنوں کے لیے یہ وقت آسان ہوگا۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یہ لوگ کہیں گے کہ کیا بے شک ہم پہلی حالت میں لوٹائے جانے والے ہیں؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ آج بھی کہتے ہیں کہ امپاسبل ہے، سمجھتے ہیں کہ ان کے خیال میں انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ تعالیٰ کہیں گے ممکن کیسے نہیں ہے ان کا واپس آنا۔ ایک اللہ کی ایک ڈانٹ آئے گی، اللہ تعالیٰ زور سے ایک آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا تمہیں کتنا ہی ناممکن دکھائی دے رہا تھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قیامت کو برپا کرنے والی ذات بے پناہ قدرتوں کی مالک ہے۔ جب اسے منظور ہوگا تو اس کے واقع ہونے کے لیے صرف ایک ڈانٹ کافی ہوگی۔ اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری دفعہ سور میں پھونک ماریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈانٹ ہے جس کے نتیجے میں ہر طرف سے لوگ قبروں سے نکل کر بکھری ہوئی مٹی سے، یعنی ان کی شکل بن جائے گی، پیدا ہو جائیں گے، پوری طرح سے اٹھا کے کھڑے کر دیے جائیں گے، میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ کوئی شخص خاک سے اپنی شکل میں واپس آئے گا، کوئی راکھ سے، کسی کو سمندر نگل چکا تھا، کسی کو کسی درندے نے کھا لیا تھا۔ بس ایک ڈانٹ کی دیر ہے کہ سب زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر زمین پر کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سحر جاگنے کو کہتے ہیں، الساہرہ زمین کا اوپر کا حصہ، کیونکہ اسی میں انسانوں کا جاگنا ہے، سونا ہے، تو زمین چٹیل میدان بنائی دی جائے گی۔
ساحرہ اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ خوف کی وجہ سے انسان یہاں پر بیدار رہتا ہے، میدان حشر مراد ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں انسان کے لیے ہر چیز کو سیٹل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پیدا کیے اس حال میں کہ وہ دھوئیں کی مانند تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، پھر ان پہ پہاڑوں کو رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ساری اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ پھر زمین میں سبزہ درخت سب چیز اگائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو اب تک دھوئیں کی شکل میں تھا 7 آسمانوں میں تبدیل کر دیا۔ آسمان کی چھت کو بلند کیا، پھر زمین کو بچھا دیا، اس سے پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں گاڑ دیا۔ لیکن اب اس سیٹ اپ کو ختم کرنے کا ٹائم آ گیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اور جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو انسان کو اپنی ساری کوششیں یاد آ جائیں گی، وہ ذکر کرے گا۔ جب دوزخ کو دیکھے گا، جب دوزخ بے نقاب کر دی جائے گی، تو تب جب وہ اتنی بڑی آفت کو دیکھے گا، الطامۃ الکبریٰ ایسی بڑی آفت کو کہتے ہیں جو سب پہ چھا جائے، بہت بڑی آفت، بہت بڑا ہنگامہ، بہت بڑی ہلچل، مراد قیامت۔ تو جب قیامت ایک بہت بڑے ہنگامے کی صورت میں برپا ہو جائے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، تو پھر سب لوگ جی اٹھیں گے، محشر میں پہنچ جائیں گے۔ بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ جو آج تک یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تیاری نہیں کرتے تھے قیامت کے لیے، دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ دن تو آ گیا۔ ہر شخص لرز رہا ہوگا، سر جھکائے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو یاد کر رہا ہوگا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی ایک ایک بات یاد آئے گی، قرآن میں بتائی گئی ایک ایک بات یاد آئے گی، دین کی طرف بلانے والے لوگ یاد آئیں گے، خلوص سے اللہ کی طرف پکارنے والے یاد آئیں گے۔ یاد آئے گا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ قیامت کے دن ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، ہم نے ان کی باتوں پہ یقین نہیں کیا، ہم نے لوگوں پہ بہت زیادتیاں کی، عیش و عشرت میں ڈوبے گئے، ہر وہ کام کیا ہم نے جس سے ہمیں منع کیا جاتا تھا۔ تو ان کاموں کی فلم ایک ایک ویڈیو کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہوگی۔ وہ اپنے ایک ایک عمل کو یاد کر کے سوچ رہے ہوں گے، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا ہوگا۔ حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، تعصب، اسی کیفیت میں رہیں گے۔ وہ جہنم ان کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی، صرف ایک پردہ درمیان میں ہوگا، حکم ملتے ہی انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور پھر انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا انجام شروع ہو گیا، وہ انجام جس سے انہیں دنیا میں ڈرایا جاتا ہے۔ کاش کاش ہم آج ڈر جائیں، آج ہمارے دل دہل جائیں، آج ہم اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، آج ہم ان آیات پہ، اللہ کی بات پہ یقین کر لیں، آج ہم اپنی زندگیوں کو بدل دیں، تو اس دن ہم ان مومنوں کے ساتھ ہوں، ان صالحین کے ساتھ ہوں، ان متقین کے ساتھ ہوں جو جن پر اللہ کی بڑی رحمت ہوگی۔ سورہ تکویر، اس سورہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جس طرح آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء فطرت، یا اذا السماء انشقت پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی ورڈ پکچر سامنے لے کے آ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح قیامت آئے گی، سب چیز ڈیسائیڈڈ ہے پہلے سے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وہ پورے قیامت کے وقت سورج کا یہ حال ہوگا کہ جیسے ایسا لگے گا کہ جیسے کسی شے میں اس کو لپیٹ دیا۔ سورج کائنات کی بہت بڑی مخلوق ہے،
قیامت کی وسعت اور اہمیت کا اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی چیز کو، اتنی عظیم چیز کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی پھیلنا بند ہو جائے گی، سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے یا بے نور ہو جائیں گے۔ انکدار کے معنی ہوتے ہیں منتشر ہو جانا، تاریک ہو جانا۔ تو قیامت کے برپا ہونے سے نظام کی ہر بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، ہر بندھن ٹوٹ جائے گا، ستارے سیارے اپنی مدار میں بندھے ہوئے ہوں گے تو وہ کھل جائیں گے، سب منتشر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ زمین کی سب سے بڑی نمایاں اور پرہیبت مخلوق پہاڑ ہیں، چونکہ زمین میں بہت مضبوطی کے ساتھ گاڑے گئے ہیں، تو جب زمین کی کشش ختم ہو جائے گی، جس کی بدولت اللہ نے پہاڑوں کو جمایا ہے، تو وہ بھی اکھڑ جائیں گے۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ چلائے جائیں گے۔ سورہ قاریہ میں فرمایا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اپنا وزن کھو دیں گے، کہیں تو وہ اس طرح چلتے ہوئے دکھائی دیں گے جس طرح سے کہ بادل چلتے ہیں، کہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، کیونکہ پہاڑوں کا ہر پتھر سے الگ کر دیا جائے گا، ہر ذرہ ہر ذرے سے الگ ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کو بہت عزیز ہوتی تھیں یہ اونٹنیاں۔ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی ابتدا میں جو گھبراہٹ پیدا ہوگی، تو اس میں اتنی نفیس اور عزیز چیز کو بھی وہ نہیں سنبھالیں گے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ قیامت کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ صرف انسان ہی نہیں، وحشی اور جنگلی جانور بھی بری طرح اس کی گرفت میں ہوں گے۔ سب جنگلی اور وحشی جانور جہاں انہیں جگہ ملے گا اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، جوش دیے جائیں گے۔ سجر سے مبالغہ ہے، خوب بھڑکانا۔ سمندر کے بھڑکائے جانے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زمین کے نیچے جو بے پناہ حرارت ہے، جو آتش فشاں چھپے ہوئے ہیں، جو آگ ہے، وہ اللہ کے حکم سے سمندروں کو بھڑکا دیں گے، انہیں بھاپ بنا کے اڑا دیں گے۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے، دونوں میں سے ایک جلنے والی ہے، دوسری جلانے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دونوں کو ملا کر آگ بجھانے والا پانی بنا دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ کے حکم پہ ان کا ملاپ آپس میں ختم ہو جائے اور یہ بھڑکانے لگیں اور بھڑکنے لگیں، جس سے سمندر کا بے حساب پانی اڑ جائے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملائی جائیں گی، یعنی ایک تفسیر یہ ہے کہ جسموں سے ملائی جائیں گی، اور دوسری یہ ہے کہ جب نفخے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں جسموں کا ملانا اس کی تفسیر ہے۔ تو جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس گناہ میں مارا گیا۔ جاہلیت میں بعض لوگ لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، آج کل بھی برتھ کنٹرول کے نام سے بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ کفار کی ترغیب ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے، پوری کوشش کر رہے ہیں وہ۔ تو اس آیت میں نہایت برہمی سے ظلم کرنے والے باپ سے نہیں پوچھا جا رہا، ماں سے نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ جو مظلومیت کی تفسیر ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ قیامت کا مزاج واضح کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جن مظلوموں کو انصاف نہیں مل سکا، کوئی ان کی طرف سے انصاف طلب کرنے والا نہیں تھا،
ہو سکتا ہے کہ کسی کے وسیع اختیارات کی وجہ سے کوئی زبان نہ کھول سکتا ہو، تو آج ان مظلوموں کی فریاد رسی کی جائے گی، آج اللہ ان کی فریاد سنے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے ہاں، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کرے، نہ بیٹے کو اس پہ ترجیح دے، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایسی ایسی باتیں سنائی دیتی ہیں، دوسری بیٹی ہو گئی یا تیسری بیٹی ہو گئی تو طلاق دے دی جائے گی، عورت کو اس کا حق نہیں مل سکتا جب تک کہ قرآن نافذ نہ ہو۔ اللہ اتنی کمزور اور بے بس بچی کا بھی وارث اللہ ہے، تو چاہے معاشرہ کیسا ہی ہو، جب مشرک معاشرے ہوتے ہیں تو مشرک معاشرے میں لڑکی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اب بیٹی ہو گئی تو دوسری شادی کر لیں گے یا طلاق دے دیں گے، عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے عورت کو اس کا حق دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں کثرت سے احادیث آتی ہیں، جیسے جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے ویسے ویسے عورت کو عزت ملے گی، اس کے حقوق کا تحفظ ملے گا۔ اور پھر آیت آ رہی ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے، سب کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ صحف سے مراد اعمال نامے، اسے قیامت کے دن ہر شخص کے سامنے کھول دیا جائے گا، اعمال ڈسپلے کیے جائیں گے، سجائے جائیں گے، دکھائے جائیں گے، لوگوں کو کہا جائے گا اسے پڑھو، دیکھو تم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ وہ جب اسے دیکھے گا تو چیخ اٹھے گا کہ ہائے یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس میں کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں بچی، سب کا سب اس میں موجود ہے، زندگی کے ہر عمل کو اس میں محفوظ کر لیا۔ تو آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس اعمال نامے میں کیا لکھ رہے ہیں، کیا درج کر رہے ہیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، آسمان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ کشیدت کہتے کسی چیز کے اوپر کے حصے کو اتار دینا، تو آسمان ہٹا دیا جائے گا تو کائنات کا پردہ اتر جائے گا، جو کچھ اب تک نگاہوں سے پوشیدہ تھا سب سامنے آ جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ تسر کے معنی ہوتے ہیں بھڑکنا، دہکنا۔ جہنم اس وقت نہیں بھڑکائی جائے گی بلکہ جہنم تو پہلے سے تیار ہوگی، لیکن جب مجرموں کے اس میں ڈالنے کا وقت آئے گا تو اس وقت اسے خاص طور پہ بھڑکایا جائے گا۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم مجرموں کو پہچانے گی، دور ہی سے دیکھ کر دھاڑے گی، اور انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اسے ایندھن مل جائے گا، وہ اور بھڑکے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ جنت تو پہلے سے موجود ہے، البتہ جب لوگوں کے ایمان اور عمل کے اعتبار سے درجہ بندی کی جائے گی، جب فیصلہ ہو جائے گا کہ کسی جنت میں جانا ہے، تب وہ ان کے قریب لے آئی جائے گی، یعنی اس کی نقاب کشائی ہوگی۔ قریب لانے کا یہ مطلب نہیں کہ شاید پہلے کہیں وہ دور ہوگی، بلکہ اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے زیادہ قریب لائی جائے گی، اب اسے اور قریب لایا جائے گا اہل جنت کے اعزاز کے طور پہ۔ اور سورہ قاف میں ارشاد ہے کہ جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی، حالانکہ وہ زیادہ دور نہیں ہوگی۔ علمت نفس ما احضرت، تو ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، نامہ اعمال دیکھ کے جان لے گا کہ میں اپنے رب کے حضور کیا پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اچھے اعمال کا انجام بھی اس کے سامنے ہوگا اور برے اعمال کا بھی، تو جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی انجام ہوگا۔ فلا اقسم بالخنس، تو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے، چھپ جانے والے، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جبکہ وہ جانے لگے۔
वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स, और कसम है सुबह की जब वो आने लगे। सुबह की रोशनी फैलने की कैफियत की नक्शाकशी की गई है, जैसे सांस लेने की कैफियत होती है, इंसान के सांस लेने की जैसी कैफियत होती है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये यकीनन एक ऐसे पैगाम पहुंचाने वाले का कौल है जो बहुत मोअज़्ज़ज़ है। ये इन कस्मों का जवाब है जो इससे पहले खाई गई, यानी अल्लाह के हुक्म के पाबंद ये ये सारी की सारी कायनात, ये सैयारे, रोजाना जाती हुई रात, फैलती हुई सुबह, ये पूरा निज़ाम ये शहादत दे रहा है कि ये वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक निहायत मोअज़्ज़ज़ और एक अजीम सिफात वाले फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। दिन रात, सूरज चांद सितारों के निज़ाम की तरह यहाँ भी किसी शैतान का दखल नहीं हो सकता। ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन, बड़ी कुव्वत वाले फरिश्ते हैं और अर्श वाले के यहाँ बहुत मर्तबा पाने वाले हैं। ज़ी कुव्वत उनमें की तनवीन ताज़ीम के लिए, यानी बड़ी कुव्वत वाला। मुताइन थम्मामीन, वहाँ उनकी बात मानी जाती है। अमानतदार फरिश्ते हैं, अल्लाह के मुकर्रबीन में से हैं। वमा साहिबुकुम बिमजनून, और तुम्हारे साथी हरगिज दीवाने नहीं हैं। वलक़द राअहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, और बिलाशुबा यकीनन उन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आसमान के रोशन किनारे पे देखा है। रोशन किनारे से मुराद आसमान का मशरक़ी किनारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में 2 दफ़ा देखा, एक दफ़ा ज़मीन पर, दूसरी दफ़ा आसमान में। तो आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जब उनकी असल शक्ल में देखा तो उनके 600 पर थे और पूरा उफ़ुक़ उनसे भरा हुआ था। वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, और वो गैब की बातों में हरगिज़ वकील नहीं है, उसे अपने पास नहीं रख लेते, बल्कि जो भी बात उन्हें बताई गई, अल्लाह ने जो हुक्म भी उनको दिया उन्होंने उम्मत तक पहुंचा दिया। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी की हदीस है कि जो अगर कोई शख्स तुमसे कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर नाजिल होने वाली कोई बात छुपाई है, तो उसने यकीनन झूठ बोला। वमा हुआ बिकौली शैतानिर रजीम, और वो हरगिज किसी मरदूद शैतान का कलाम नहीं है, नहीं हो सकता। फ़ाइना तज़हबून, तुम कहाँ जा रहे हो? सवाल में पता नहीं क्या है। अल्लाह ताला हमसे पूछ रहा है, हमसे सवाल कर रहा है कि इस कलाम को छोड़कर, इन आयात को छोड़ के दूर जा रहे हो, जिंदगी की चमकती हुई चीजों के पीछे भाग रहे हो, इस किताब की कदर नहीं करते। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तो जहान भर के लिए नसीहत ही नसीहत है। लिमन शाअ मिनकुम मन यस्तकीम, अल्लाह ने दुनिया में ओपन चॉइस दे दी, तुम्हारी मर्जी है। अगर चाहोगे कि सीधी राह पे चलना चाहोगे तो इस किताब की तरफ आ जाओ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे चाहने से भी कुछ नहीं होगा। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह का चाहना जरूरी है, वो तमाम जहानों का रब है, हर चीज उसके हाथ में है। तौफीक उसी से मांगनी है, तलब उसी से करना है। जब वो दुनिया की चीजें दे देता है, जब दुनिया की नेमतें तमाम कर देता है, तो हिदायत के रास्ते को कैसे रोकेगा? जो उसे तलब करेगा, जो इस रास्ते के लिए जाना चाहेगा, अल्लाह ताला उसके लिए उस रास्ते को आसान कर देंगे। जो राह वो अपने लिए चुनेगा, अल्लाह उस रास्ते पे उसको चलाएंगे। सूरह मुतफ्फिफीन मक्की सूरा है, एक रुकू है, 36 आयात हैं, 169 कलिमात हैं और 730 इसके लेटर्स हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैल हलाकत है, बर्बादी है। जहन्नम की वादी का नाम है वैल। तो हलाकत है छोटी सी चीज कम करने वालों के लिए। इंसान छोटी छोटी चीजों को अहमियत नहीं देखता, उस वक्त जर्रा भी देखा जाएगा। कारोबारी लेन देन में थोड़ी सी कमी कर लेना,
صرف ناپ تول کی کمی مراد نہیں ہے، یعنی وہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی دراصل حقدار کو اس کا پورا حق نہ دینا، کسی کے حق میں ڈنڈی مار لینا، معمولی سی کمی کرنا، کسی کو کسی چیز کو تولتے ہوئے کچھ حقیر سی رقم بچا لی، بہت کم اماؤنٹ، لیکن ایمان بیچ دیا۔ ریکارڈ پر آ گیا کہ اتنا قیمتی ایمان اتنی سی چیز کے لیے بیچ دیا۔ چھوٹی موٹی چیزیں اپنے فائدے کے لیے روک لیں، تفیف کہتے ہیں، چھوٹا سا فائدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہنا، کیونکہ وہ اکٹھے ہو کر بڑے پہاڑ کی طرح ہو جائیں گے اور انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ حقوق اور فرائض کے لینے دینے میں چھوٹی سی کمی، مومن ڈرتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ رہ جائے، میں کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دوں۔ تو اس میں سب چیزیں شامل ہیں، اللہ کے حق میں جو ڈنڈی ماری، جو وضو میں ایڑیوں کا خشک رہ جانا، نمازیں چھوڑ دینا یا الٹی سیدھی پڑھنا، زکوٰۃ میں سے تھوڑا سا روک لیا، روزے میں سے فرض روزوں میں سے کوئی ایک یا دو چھوڑ دیے، سحری میں آنکھ نہیں کھلی، یا پیپر تھا، یا شاپنگ کے لیے جانا تھا، یا کوئی ڈپریشن تھا، یا کوئی نزلہ زکام کھانسی ہو گیا تو چھوڑ دیا، اللہ کے حق میں ڈنڈی مار لی۔ زندگی میں بھی حقوق کا لین دین رہتا ہے، ماں باپ کے حقوق میں، اولاد کے حقوق میں، بہن بھائی، شوہر بیوی کے حقوق میں، ملازمین کے حقوق میں، تھوڑا سا کم کر دینا تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ کون لوگ ہیں جو جب اپنا حق لینے لگتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یستوفون پورا پورا لینا، ٹھوک بجا کے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کمپنی کی فیسلٹیز کا غلط فائدہ اٹھانا، فیول کے نام پر، اسٹیشنریز کے نام پر، میڈیکل فیسلٹیز کے نام پہ، تو ہر چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انسان خود جانتا ہے، بڑی ہلاکت ہے اس کے لیے جو چھوٹے سے معاملے میں جھوٹ بولے۔ تو خاص مینٹیلٹی بتائی جا رہی ہے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیا جاتا ہے تو کم کرتے ہیں۔ یعنی جو ناپنے کا پیمانہ ہے، فریم آف مائنڈ کا اصل میں تذکرہ ہے، مینٹیلٹی کا تذکرہ ہے کہ لینے کے بات اور ہیں اور دینے کے بات اور ہیں۔ لیتے ہیں تو حق سے زیادہ لینا چاہتے ہیں، اور دیتے ہیں تو حق سے کم دیتے ہیں، دینا ہی نہیں چاہتے ہی نہیں کہ کسی کا حق دیا جائے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان عدل نہیں کرتا۔ اسلام تو نظام عدل دیتا ہے، اپنے لیے کچھ اور چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں چاہتے، اپنی اولاد سے پوری پوری خدمت لینا چاہتے ہیں وہ پوری طرح ان کی اطاعت کریں۔ اولاد چاہتی ہے کہ ماں باپ مجھے حق سے زیادہ دیں، ہم سے محبت کریں، ہمارا خیال رکھیں، مگر خود والدین کا حق دینا نہیں چاہتے۔ شوہر بیوی کے حقوق میں شوہر خود اپنا فرض پورا نہ کرے اور بیوی سے ساری توقعات رکھے کہ وہ اس کا خیال رکھے، اس کے کھانے پینے کا، اس کی خدمت کے لحاظ سے بہت الرٹ ہو، اور کچھ بھی بولنے والی نہ ہو، کوئی خواہش نہ ہو، ہر ذمہ داری اٹھانے والی ہو، یا یہ کہ بیوی شوہر سے اس قسم کی توقع رکھے، خود اس کے حقوق ادا نہ کرے۔ تو حساب کتاب کے دن کسی کا بھی حق کسی کے ذمے نہ نکلے۔ ہم اپنے لیے اس بات پہ پریشان ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے حق کا دعوے دار نکل آئے کہ میں نے کسی کا حق مارا ہے۔ تو مومن تو لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دے دینے والا ہوتا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جس کو یہ یقین ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو وہ حق سے زیادہ دے دے گا۔
وہ اس دن سے ڈرے گا لیوم نظیم. وہ یوم نظیم کیسا ہوگا؟ بڑا ہولناک دن ہے، بڑی گھبراہٹ کا، پریشانی والا دن ہے، جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ننگے پیر، ننگے بدن، بے کس و بے آسرا. تنگ و تاریک جگہ ہوگی، مصائب نازل ہو رہے ہوں گے، دل پریشان ہوں گے. قیامت کے دن بندوں سے سورج اس قدر قریب ہو جائے گا کہ 1 یا 2 نیزے کے برابر اونچا ہوگا. تو ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوگا. بعض کی ایڑیوں تک پسینہ ہوگا، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک. تو بعض کو ان کے پسینے کی لگام دی جائے گی. اتنا ایسا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم حسبنا حسابا یسیرا. اور اس دن کے لیے، اس دن کا قیام مومن کے لیے فرض نماز کے قیام کے برابر ہوگا. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. سجین، سجن قید خانہ، فعیل کے وزن پہ ہے، تنگی کو کہتے ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سجیل، ہمیں روایات میں آتا ہے کہ سجین 7ویں زمین کے نیچے ہے. یہ 7ویں زمین کے نیچے سبز رنگ کی ایک چٹان ہے، ابن کثیر میں آتا ہے. اور جہنم میں ایک گڑھا ہے، وہاں فجار کے اعمال رکھے جاتے ہیں، بدکار اور برے لوگوں کے. تو کتاب مرقوم ہے، ہر چیز اس میں درج ہے، چھوٹے بڑے سارے اعمال، اعداد و شمار کی پوری ڈیٹیلز ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو کافر نہیں کہا بلکہ جھٹلانے والا، مکذب کہا. ایک شخص جس نے ماننے کا دعویٰ کیا اور پھر جھٹلا دیا، جو ظالم ہے، گناہ گار ہے. اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے کامنٹس نوٹ کر لیے. جب آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو ان کو پرانی باتیں سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں. بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال زنگ بن گئے، بیٹھ گئے ہیں، جم چکے ہیں. کلا بل رونا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. قرآن کی باتیں دل میں جذب نہیں ہوتی، مذاق اڑاتے ہیں، ہر چیز مذاق لگتی ہے. یہ دل دہلا دینے والی آیات، یہ رلا دینے والی آیات، یہ خوشی دینے والی آیات، کوئی ان کے چہرے پہ رنگ نہیں آتا، کیونکہ زنگ سے چیزیں دھندلی ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، بے نور ہو جاتی ہیں. ہدایت آئے بھی تو دل کے اندھیروں میں داخل نہ ہو. اور پھر زنگ کا تعلق نیگلیکٹ سے ہے. جس چیز کو آپ نیگلیکٹ کریں گے، وہ چیزیں جو استعمال میں نہیں آتی ان پہ رست آ جاتا ہے. اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کی جھٹلانے کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملے گی. اور اس کو کلا انہم من ربہم یومئذ لمحجوبون. اللہ اس سے حجاب میں ہوں گے، اس کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. تو قرآن کو کہانیاں سمجھنے والے تھے، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے تو اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور ان سے کہا جائے گا ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. تو دیکھ لیں گے، سب چیز کھل جائے گی، سب چیز سامنے آ جائے گی. کلا ان کتاب الابرار لفی علیجین. سجین کے برعکس علیجین کا تذکرہ ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجین کا سوال پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے یہ 7ویں زمین میں ہے، اور اس میں کافروں کی روحیں ہیں اور اعمال نامے رکھے جاتے ہیں. اور علیجین کے بارے میں بتایا کہ یہ 7ویں آسمان پر ہے، اور اس میں مومنوں کی اعمال نامے رکھے جاتے ہیں. کتاب مرقوم. جس قدر بھی کوئی چیز اونچی ہوگی، بلند ہوگی، اسی قدر کشادہ ہوگی. تو
اس کے بارے میں ہے وما ادراک ما علیون، تمہیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، یا یقینی بات ہے کتاب میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ اعمال نامے علیجین میں جائیں گے۔ یشہدہ المقربون، اس سے صرف فرشتے مراد نہیں ہیں بلکہ مقرب لوگ بھی مراد ہیں۔ ابرار کے اعمال ناموں کو نیک اور مقرب روحیں جو وہاں پہلے پہنچ چکی ہیں ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، ان کی روحیں نعمتوں میں رکھی جائیں گی۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھی ہوں گی اور وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اور ان کے چہروں کی راحت اور تازگی ان کی شکل سے نظر آ رہی ہوگی، ان کے چہرے پہ وہ رنگ جھلک رہے ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں کر لے۔ یسقون فی رحیق مختوم، وہ وہاں پر رحیق مختوم میں سے پلائے جائیں گے، مہر شراب ہے وہ پلائے جائیں گے۔ ختامہ مسک، جس پہ کہ مہر لگی ہوگی مشکی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو یہ ہے وہ دوڑ، یہ ہے وہ فیلڈ جس میں ہمیں کمپیٹ کرنا ہے، جس میں ہمیں آپس میں مقابلہ کرنا ہے، نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے۔ کیا کہنا وہاں کی نعمتوں کا۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اور اس میں ایک چشمہ ہوگا جس میں کہ مقربین پئیں گے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، دنیا میں گناہ گار فاجر لوگ مومنوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو حقارت سے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر لوٹتے تھے تو اتراتے ہوئے لوٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یہ تو گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، کہ وہ مومنوں سے رہیں، اور جواب ان کا رب دے رہا ہے کہ وہ مومنوں پر نگران تو بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ فَالْيَوْمِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اور آج مومن کفار سے ہنسی کریں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے ان کو بیٹھے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو کافروں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ مل گیا۔ سورہ انشقاق۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ جب آسمان، ایک جگہ ہم نے سورہ نبا میں پڑھا تھا کہ آسمان کھولا جائے گا، دروازے ہو جائے گا، اور سورہ فرقان میں کہ جس دن آسمان بادلوں کی طرح پھٹے گا، فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ تو یہ نفخہ ثانیہ کے ساتھ ہوگا کہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا ذکر آ رہا ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن لے گی زمین، اور یہی اس کا حق ہے۔ غور سے سن لے گی زمین، حکم سننے والی ہے، اطاعت کرنے والی ہے، سب کچھ باہر نکال کے پھینک دے گی، خزانے بھی، وہ لوگ بھی جو اس کے اندر دفن ہیں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ،
اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی جس طرح چمڑے کو کھینچا جاتا ہے، اس کی اونچ نیچ، اس کی شکنیں ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے زمین اسٹریٹ کر دی جائے گی، ہموار کر کے پھیلا دی جائے گی۔ والقت ما فیہا وتقلت، جو بھی کچھ اس میں ہے اس کو خالی کر دے گی، سارے فوت شدہ لوگوں کو باہر نکال دے گی، اور خزانے اور بنی آدم کے اعمال کی شہادتیں جو اس کے اندر تھیں وہ سب نکال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی، اور یہی حق ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت کے بعد اس سے ملنے والا ہے۔ کادح کہتے ہیں خوب کوشش کرنا، مشقت جھیلنا۔ تو الہ کے لفظ سے رب تعالیٰ کی طرف جانے کا مفہوم ادا ہو رہا ہے، یعنی اے انسان تو زندگی میں بھی کسی نہ کسی مشقت میں مبتلا رہا، یا تو اچھے اعمال کرتا رہا یا برے اعمال کرتا رہا، اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے آگے بڑھتا رہا، ہر لمحہ گزرتا رہا، اور ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ ہر سانس کے ساتھ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ، ہر گزرتا دن ہمیں ہماری اینڈ کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تو محنت تو ہر کوئی کر رہا ہے، کوئی جہنم کے لیے کر رہا ہے، کوئی جنت کے لیے کر رہا ہے۔ قرآن کا علم حاصل کرنا بھی آسان نہیں ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، ٹائم کو مینج کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو راضی رکھنا بھی آسان نہیں ہے، اور جو گمراہی کے راستے میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، ایکٹر بننا بھی آسان نہیں ہے، فلموں میں آنا بھی آسان نہیں ہے، ڈانسز کرنا، تفریح کرنا، یہ بھی آسان نہیں ہے۔ تو مشقت تو ہر کوئی کر رہا ہے، ڈائریکشن دیکھی جائے گی کہ کس ڈائریکشن میں وہ محنت کر کے آیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان حساب کا یہ مطلب ہے کہ اس سے اصلی حساب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حساب سامنے آئے گا اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کا بھی حساب لیا وہ ہلاک ہو گیا، اور اس حساب کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ سامنے آیا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا۔ ساری زندگی ڈرتے ہوئے گزاری تھی، بچوں کی فکر رہتی تھی، گھر والوں کی فکر رہتی تھی، خاندان والوں کی فکر رہتی تھی، اپنے گھر والوں کی اخلاق کی فکر رہتی تھی، تربیت کی فکر رہتی تھی، سب کو قرآن سے جوڑنے کی کوششیں کرتے تھے، سب کے لیے مخلص تھے کہ اللہ آگ سے بچا لے۔ تو آج ان کو وہ پروانہ مل گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، یعنی اعمال نامے کے ملنے کا ذکر ہے سورہ حاقہ میں، ہم نے کیا تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ مجرموں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، جہاں انہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ عنقریب اپنی ہلاکت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بہت مزے کی زندگی گزار رہا تھا دنیا میں، اپنے گھر والوں میں بہت مسرور رہتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا وقت کا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیا اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسے کبھی اپنے رب کی طرف لوٹنا نہیں ہے؟ کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ تو پیٹھ کے پیچھے اعمال نامہ ان لوگوں کو ملے گا جو یہ سمجھتے تھے کہ انہیں جانا ہی نہیں ہے، انہیں اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا، اعمال کا حساب ہی نہیں ہونا۔ تو وہ مہلت ختم ہو گئی، اب اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ سورہ فجر، کلا اذا دکت الارض دکا دکا،
وجا ربک والملک صفا صفا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کے رب کا تخت آ جائے گا اور فرشتے بھی صف بستہ چلے آئیں گے۔ وجیع یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور کہا جا رہا ہے تیرا رب تشریف لائے گا، فرشتے صف در صف کھڑے ہوئے ہوں گے، سب کو زندہ کر دیا گیا، سب لوگ اکٹھے ہیں، چٹیل میدان میں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس وقت رب تعالیٰ شان کے ساتھ نزول فرمائے گا، ساتھ ہی فرشتے صف در صف آئیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اعمال نامے پیش کیا جائیں گے، انبیاء کو گواہوں کو لایا جائے گا، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جہنم کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ اس دن جہنم اس حال میں لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام میں 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کے لائیں گے۔ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہے گا کاش کاش کہ میں نے اس وقت کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں، اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان جسے اللہ اور اس کے رسول میں کوئی شبہ نہیں تھا، جو دنیا میں بڑی محنت کر کے آئی ہے، نیکیوں کی دوڑ میں دوڑتی ہوئی، کوشش کرتی ہوئی اللہ کی رضا پانے کے لیے، تو کامیاب ہو گئی۔ آج کہا جا رہا ہے ارجی الی ربی کی راضیۃ مردیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس حالت میں کہ تو راضی ہے، پسند کی ہوئی ہے۔ فادخلی فی عبادی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی فی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے سب کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون پسینے سے پیدا کیا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے پڑھنا سکھایا۔ اقرا، پہلی وحی، پہلا حکم، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو مسلمان جاہل کیسے رہ سکتا ہے؟ پڑھنے کے حکم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق کی، اگر زندگی کی نعمت نہ ملتی تو باقی ساری نعمتیں کیسے کام آتی؟ تو ایک یہ نعمت کہ وہ بھی اس میں ربی کا اپنے رب کے نام سے۔ پیدائش کے وقت انسان کیسا ہوتا ہے؟ لاغر، کمزور، بے بس، اللہ نے ساری ضرورتوں کو پورا کیا، پرورش فرمائی۔ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پھر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ اس کے کرم کی انتہا ہے کہ اتنی حقیر چیز سے پیدا ہونے والے انسان کو علم کی بلند ترین نعمت سے نواز رہا ہے، اور نہ صرف علم دیا بلکہ علم کو محفوظ کرنے کا بھی طریقہ بتایا۔ الذی علم بالقلم، قلم کے ساتھ سیکھا، نسلوں کے لیے اس کو پریزرو بھی کر دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اللہ اس کو علم کی منازل میں بڑھاتا رہتا ہے، اور جب وہ علم اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اس علم کے ساتھ اللہ کی معرفت آتی ہے، عاجزی آتی ہے، اللہ کے آگے انسان جھک جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اور جب یہ علم اللہ سے کٹ جاتا ہے، وہی سے الگ ہو جاتا ہے، تو متکبر بنا دیتا ہے۔ انسان اللہ سے نہیں جڑتا تو ابو جہل بن جاتا ہے، وہ عبادات سے روکتا ہے، نیکیوں پر شرمندہ کرتا ہے، دین کے احکامات امبیرسمنٹ کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ سے روکے
اللہ کے راستے سے روکے، وہ ابو جہل کے راستے پہ چلنے والا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، وہ خاندان والے ہوں، وہ ماں باپ ہوں، یا وہ شوہر ہوں۔ اللہ ایسے شخص کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور کوئی بھی اس کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ پناہ تو بس رب کی ہے۔ اللہ کے قرب میں جو بھی آنا چاہے وہ سجدوں کی کثرت کرے۔ سورۃ القدر مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، بڑی خوبصورت سورہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں، روح القدس اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، اپنے رب کے ہر حکم کے لیے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ رات کے کچھ کام دن کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوتے ہیں، جیسے رات کی عبادت، تہجد کے نوافل۔ رات کے آخری پہر پر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، تو یکسوئی کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی قیمتی راتیں دیں۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو، جو بھی ہم نے اس میں کیے، ان کو بڑھا کے لکھ لے، ان کے عیبوں کو دور کر کے شامل کر لے۔ شب قدر کی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ابھی بھی ایک باقی ہے، تو انشاءاللہ جو کسر رہ گئی ہے اس میں پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس رات اگر کسی نے صدقہ دیا تو وہ ایسا ہے جیسے 83 سال 4 مہینے مسلسل صدقہ دیا، تراویح پڑھی، قرآن کا ایک پارہ پڑھا، قیام اللیل کی، تو جیسے وہ 83 ایئرز مستقل پڑھتا رہا۔ ایک تسبیح پڑھی تو اتنے سال کی تسبیح کے برابر ہے۔ کچھ بھی جو بھی کیا وہ اتنا زیادہ کر دیا جائے گا۔ سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، وہ دن جب زمین ہلا دی جائے گی اور اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوحَىٰ لَهَا، اس کے رب کی طرف سے اس کو یہی حکم ہے۔ تو سارے اعمال دکھائے جائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پہلے خیر کا ذکر کیا اور پھر شر کا ذکر کیا۔ ذرے کے برابر بھی اعمال وہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ذرہ بھر برائی کا بھی نتیجہ دیکھوں گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، دنیا میں جو معاملہ تمہیں پیش آتا ہے وہ تمہیں ناگوار ہوتا ہے، تو وہ ان ذرہ بر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوئیں، اور جو ذرہ برابر تم نے نیکیاں کی
وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تمہارے لیے محفوظ کر دیں، تو بہت محتاط رہنا ہے۔ ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ سورہ تکاثر مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہا یلہو لہب سے ہے۔ اس کے معنی ہے کسی چیز کے ساتھ اتنا لگاؤ، ایسی دلچسپی جو اہم چیزوں سے غافل کر دے۔ التکاثر کثرت سے باب تفاعل کا مصدر ہے۔ مال جمع کرنے کے لیے کمپٹیشن، ایک دوسرے سے زیادہ مال جمع کرنے کی کوشش، برانڈز کی دوڑ، شہرت کی دوڑ، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، بزنس میں ہو، وہ ڈگریز میں ہو، بس ہر وقت ایک دوسرے سے مقابلے بازی کرتے رہنا۔ یا بچوں میں ہو کہ اس کے بچے اتنے فرما بردار ہیں، اس کے بچوں کے اتنے ایسے گریڈز ہیں، اس کے شوہر اتنے اچھے ہیں، اتنے مہربان ہیں، اور میرے شوہر ایسے ہیں۔ کمپیئر کرتے رہنا، کڑتے رہنا۔ یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر آنے والے بلاگرز کی ایک ایک چیز کو حسرت سے دیکھتے رہنا۔ ان کے ایسے گھر ہیں، ایسی ڈیکوریشن ہے، ایسے میک اپ ہے، اس پہ جلتے کڑتے رہنا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ نے غفلت میں ڈال دیا۔ تو ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ کہیں ہم کثرت کی اس ریس کے ہم پارٹیسپینٹ تو نہیں ہیں۔ ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے خاندانوں میں دیکھیں، ہر وقت یہ فکر تو نہیں رہتی کہ میری پوسٹ پر کتنے لائکس آئے ہیں، کتنے فالوورز ہیں۔ یہ صرف مال کی دوڑ نہیں ہے، بلکہ ہر فیلڈ کی دوڑ ہے۔ بس پتہ بھی نہیں چلتا کبھی، اور انسان دوڑتا جا رہا ہوتا ہے، ہر وقت کمپیریزن، بس اسی میں ساری انرجی لگا دی، اپنا قیمتی وقت لغویات میں ضائع کر دیا۔ زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، آخر کار وہ وقت آ گیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ یعنی انسان ایک ایسی غفلت میں پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے بے خبری میں وہ دوڑتا چلا جا رہا ہو، اور بھاگتے بھاگتے قبر میں جا پہنچا۔ جب فرشتے لینے آ گئے تب احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کے لمحات کیسے گزارے ہیں، آگے میں نے بہت کم بھیجا ہے۔ زندگی میں اپنے آس پاس والوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے کچھ اور ٹارگیٹس بنا لیے تھے، وقت ضائع کر دیا اس میں۔ قبر میں جانے کا وقت آ گیا تو اب ندامت ہے، حسرت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت۔ جانا نہیں چاہتے مگر جانا ہوگا، اور کمپیریزن سے باہر نکلنا ہوگا۔ اس وقت اپنی زندگی کو بچا لیں، اس وقت اللہ کے لیے اپنی زندگی کو لگا لیں۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں اندازہ ہو جائے گا، معاملات تمہارے سامنے کھل جائیں گے، غیب کے پردے ہٹ جائیں گے تمہارے سامنے سے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے، جب مرنے کے بعد غیب کے پردے ہٹا لیے جاتے ہیں، تو جب انسان ہر معاملے میں تکاثر اور تفاخر میں لگا رہتا ہے، تو وہ نہیں جانتا کہ جتنا کچھ اسے ملا ہے اسے کتنا فائدہ پہنچا ہے۔ بس اپنے نصیب سے بس اتنا لے سکتا ہے، چاہے کتنا ہی پیسے والا ہے، کتنا امیر ہے، مگر اپنے نصیب سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اور اس پر بھی یہ پریشانی کی بات ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمت بھی ملی ہے اس کا حساب دینا ہے، اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نعمتیں یہاں جمع کرنا آسان ہے، لیکن وہاں پر ان کے جواب دینا بہت مشکل۔ سورہ عصر مکی صورت ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ کمی کی طرف جا رہا ہے، بڑھتا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کی
मोहलत अमल कम हो रही होती है, उसकी ज़िंदगी का वक्त कम हो रहा होता है, उसकी नेमतें भी उसकी ज़िंदगी तक हैं। जब कोई ईमान ले आता है और अमल सॉलेह करता है, अमल सॉलेह करता चला जाता है, तो ये नेक अमल उसको खसारे से बचाते हैं। वक्त बड़ी कीमती चीज़ है। वो सेकंड जो हमने नेकी में लगा दिए वो हमारे काम आ गए। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, किसी बात की बहुत अहमियत के साथ ताकीद करना। जैसे दुनिया में जाने वाला की बात को बहुत तवज्जो से सुना जाता है, तो एक दूसरे को कंटिन्यूस हक की वसीयत करते रहे, सब्र की वसीयत करते रहे। अच्छे मोमिन खुद भी नेकियां करते हैं और दूसरों को भी उसकी तरफ बुलाते हैं। कुरान हक है, कुरान के साथ सब्र से जोड़े रखते हैं, खुद भी जुड़े रहते हैं और दूसरों को भी उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। सूरतुल माऊन मक्की सूरा है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अरबी जबान में देखने के लिए रायता आता है। तो सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, नबी से कहा जा रहा है कि क्या आपने देखा उस शख्स को जो अल्लाह के दीन को झुटलाता है? और फिर उम्मत के लिए आम है, हर दौर के लिए है, हर जमाने के लिए है। तो सवाल करने का मकसद सिखाना होता है ताकि सीखने वाले गौर करें। तो अल्लाह ताला पूछ रहा है कि अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, युकज़्ज़िबु जान लेना, पहचान लेना और फिर झुटला देना। इंसान जब हक को पहचान लेता है मगर अमल ना करने का फैसला कर लेता है, और फिर अपने ना करने के वो जवाज बनाता रहता है, अल्लाह के अहकाम की मुखालफत करता है। दीन बदले के दिन को कहते हैं, जब इंसान उसको झुटलाता है, जब वो अपने आप को ये समझा लेता है कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ किसी के सामने, तो फिर बुरे कामों को करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों की दलदल में धंसता जाता है, हराम चीजें उसकी जिंदगी में शामिल होती जाती हैं और खुद ही अपने गुनाहों के लिए जस्टिफिकेशन तलाश कर लेता है। तो एक इंसान जो है उसका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। कयामत आने वाली है, हम यकीन कर लें कि किसी भी वक्त हमारी मौत आने वाली है। तो हम चेक करें कि हमारी जिंदगियों में कहीं कोई हराम चीजें शामिल तो नहीं है, गुनाह शामिल तो नहीं है, कोई ऐसी फ्रेंडशिप्स, कोई ऐसी छुपी दोस्तियां, ये सारी चीजें, झूठ, म्यूजिक, ये हमारी चीजों में ये सब तो मौजूद नहीं है। क्या हमारे कान अल्लाह की हराम करदा आवाजों को सुनते हैं? हमें चेक करना होगा। ऐसा तो नहीं कि हम जानने के बावजूद झुटला देना, पता है कि ये चीजें हराम हैं लेकिन इसके बावजूद उसी दौड़ में लगे रहना, यही झुटलाना है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें चेक करना होगा, एक एक बात को चेक करना होगा। तो जो इस दिन को झुटलाता है उसके लिए बड़े से बड़ा गुनाह आसान हो जाता है। फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, तो वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। तो जिस बच्चे के माँ बाप होते हैं वो बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं अपनी पसंद नापसंद के बारे में, मोहब्बत के बारे में, तकलीफ के बारे में, कोई बुरी नजर से देखे तो माँ बाप, जिनके माँ बाप होते हैं वो माँ बाप अलर्ट हो जाते हैं, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जिस बच्चे के माँ बाप अल्लाह ताला ने ले लिए तो अब उसका कोई नहीं होता दुनिया में, और जब उसका कोई नहीं होता तो अल्लाह ताला खुद उसके निगहबान बन जाते हैं, उसके बारे में बेइंतहा सेंसिटिव हो जाते हैं। जो उसके साथ बुराई करे, जो उसको तकलीफ दे, तो उसके लिए अल्लाह का गजब भड़कता है। और किसी ने यतीम बच्चों को हकारत की नजर से देखा तो वो अल्लाह के शदीद गजब का शिकार होता है। धक्के देना तो बहुत बड़ी बात है, दूर की बात है। तो बाज गुनाह अल्लाह की नजर में इस कदर शदीद होते हैं कि इनके करने पर नेकियों की तौफीक ही छीन ली जाती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो यतीम थे, उन्होंने कैसा तकलीफ दे जमाना गुजारा था। 4 साल के बच्चे थे, अपनी माँ की कब्र से लिपट लिपट के रो रहे थे जब उनकी माँ का इंतकाल हो गया। तो बहुत ताकीद फरमाई है हमारे नबी ने भी कि यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, कसरत से अहादीस हैं इस पर। और मिस्कीन को खाना खाने के लिए
نہیں اکساتا، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی چیزیں، ضرورت کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ نماز اللہ کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے، اللہ کا قرب پانے کا طریقہ ہے۔ اوقات کی پابندی نہیں کرتے، یا یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، بس نماز پڑھ لی۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے ایسے شخص کو، جو کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ دوسرے شخص کو اس میں سے نہ پلائے، یعنی اس کے پاس ہے لیکن نہیں دیا، دل کی تنگی کی وجہ سے۔ سورہ کافرون مکی سورہ ہے، یہ سورہ شرک سے بری کرنے والی سورہ ہے۔ اس کا پڑھنا 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اس کو فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں پڑھنا چاہیے اور دوسری میں سورہ اخلاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور مغرب کی سنتوں میں اور وتر کی نماز میں اور رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافروں کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، اور تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ اخلاص مکی سورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ایک مشن پر بھیجا، تو وہ پورے سفر میں ہر نماز میں قرأت میں قل اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اس پہ ختم کرتے تھے، یعنی صرف قل اللہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ اور صورتیں پڑھتے اور پھر آخر میں قل اللہ پڑھتے۔ تو واپسی میں ان کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو ان سے سبب پوچھا گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں رحمان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ تو شاید آپ بھی کہیں گے کہ ہم میں سے اکثر بھی تو نماز میں یہی پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو پڑھا کرتے تھے، جس طرح رٹی رٹائی صورتیں نہیں پڑھتے تھے، ایسے نہیں پڑھتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھا، نہ غور کیا الفاظ پہ، نہ کوئی دل پہ اثر ہوا، نہ چہرے پر اللہ کی محبت کا رنگ آیا۔ جس قدر تیزی سے مسلمان نسل اللہ سے دور ہو رہی ہے، مسلمان ہیں نام کے مسلمان، اللہ کو جانتے نہیں ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا ان کے رب کے ساتھ، یہ صورت اللہ کا انٹروڈکشن کراتی ہے۔ اس میں اللہ کا بہت خوبصورت انٹروڈکشن کرایا گیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے رب کی معرفت حاصل ہو جائے، ان کی زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف مڑ جائے، اللہ کی ان پر خاص عنایتیں ہوں۔ تو یہ جو سورہ ہے، جب انسان اس کے ذریعے سے اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، جب وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، ایمان میں وزن پیدا ہوتا ہے جب اللہ کو انسان پہچانتا ہے۔ بھٹکانے والے بہت زیادہ ہیں، اللہ سے کنیکٹ کرنے والے بہت کم ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن خود کرا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس سورہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نسائی اور ترمذی میں ایک طویل حدیث ہے کہ جو صبح شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ کہا جا رہا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ قل، سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اناؤنس کر دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ اعلان عام کر دیجئے، جو آپ سے یعنی آپ سے اللہ کے بارے میں سوال کرے تو انہیں کھول کھول کر بتا دیجئے۔ جو لوگ اللہ کا نسب جاننا چاہتے ہیں اور اپنے رب کریم سے دور چلے گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، تو بتا دیجئے کہ وہ ہستی تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، هو اللہ، اللہ اس میں ذات ہے، کسی اور ہستی کے لیے نہیں بولا جا سکتا، کسی بھی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا نکرہ نہیں ہے، اس کی جمع نہیں ہے،
اللہ نے اپنے لیے اس نام کو پسند فرمایا ہے. اپنی صفات اپنے لیے اس نام میں اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ خود اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا هو اللہ. وہی اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ہر ذی روح تک پہنچا دیں، سب کو بتا دیں، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، کہ ہر کوئی اپنے رب کو جان لے، اپنے رب کو مان لے کہ یہی وہی جانی پہچانی ہستی ہے جس کا نام تمہاری زبانوں پر ہے، جسے ہر مشکل کے وقت تم پکارتے ہو. قل هو اللہ احد. احد ہے، یونیک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کی ذات واحد ہے، احد ہے. احد کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک الہ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس سے پہلے نہ کوئی الہ تھا، نہ کوئی اس کے بعد ہوگا. اس کا کوئی جینڈر نہیں، کوئی جنس نہیں، اور وہ کسی اجزاء سے، کسی چیز سے وجود میں نہیں آیا، اور نہ ہی اس کی ذات ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے، نہ ہی وہ کوئی صورت رکھتا ہے، نہ رنگ، نہ ڈائریکشن، نہ وہ زمان اور مکان کا پابند ہے. واحد کا لفظ کسی فرد کے لیے آتا ہے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، لیکن احد کا لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے آتا ہے. اس قدر ڈیٹیل ہے اس صورت کی. کبھی موقع ہو تو اس پہ ریسرچ کرنے کی کوشش کریں. مفسرین نے تفاسیر بھری ہوئی ہیں، پڑھنے والے چاہیے. اللہ الصمد، صمد کے لیے کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک صمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو. ایسا سردار جو اپنی عظمت میں، علم میں، حکمت میں کامل ہو، وہ صمد کہلائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو سب سے بے نیاز ہو، سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، بے عیب ہو، لازوال ہو، اپنی مرضی اور کام میں انڈیپینڈنٹ ہو. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وہ ہر کمزوری سے پاک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا جوڑ نہیں ہو سکتا، اس کی برابری کا، اس جیسا، اس کے سملر کوئی نہیں ہو سکتا. عقلاً برابری کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، چھوٹا، بڑا، برابر. ان تینوں آیت میں اس کے امکانات کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. لم یلد میں یہ امکان ہے کہ اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، لم یولد میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا. کفواً احد میں برابری کا امکان ختم ہو گیا. تو ہر مخلوق کا جوڑ ہے، برابری ہے، مگر صرف اور صرف اللہ ہے جس کی کوئی برابری نہیں. اللہ کو کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. موزتین ایٹ اے ٹائم نازل ہوئیں، 2 حفاظت کرنے والی سورہ، پروٹیکشن دینے والی، پناہ میں لے لینے والی. شان نزول میں آتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں دعائیں ہیں. جس رب نے قرآن نازل کیا ہے وہ سکھا رہا ہے کہ جب تم اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو کون سے الفاظ تمہارے لیے نفع مند ہوں گے، تمہیں تمام مخلوق کے شر سے بچا لینے والے ہوں گے. کن الفاظ سے تم تمام مخلوق کے شر سے بچ جاؤ گے. جس کتاب کا آغاز بھی دعا سے ہوا تھا سورہ فاتحہ کی شکل میں، اب اس کی تکمیل میں بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ الفاظ دے رہے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے سے مانگو تو وہی دعائیں قبول کرنے والا ہے. اس کی قدرت میں ہر چیز ہے، ہر جاندار اس کے قابو میں ہے، وہ ہر ایک کو تھامے ہوئے ہے. ہماری تکالیف کو، ہماری اذیت کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری دل میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. ان سوچوں کو بھی جانتا ہے جس کو ہم شیئر نہیں کر سکتے، ہماری خواہشات کو بھی جانتا ہے. معوذتین کے الفاظ اتنے جامع ہیں کہ اس کائنات کے ہر شر سے جس کے بارے میں ہمیں علم ہے یا اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ہر چیز سے بچانے کی دعا ہے. ہر حاسد، ہر قوت جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، سب کے سب ان دونوں صورتوں میں کور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مسنون ہے، تاکید کی گئی ہے
کہ لازم کر لیں اپنے آپ پر، ہر نماز کے بعد اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح و شام پڑھنا ہے، شیلڈ دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بڑی قیمتی سورہ ہیں، ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں صورتیں کس طرح ہماری حفاظت کرتی ہیں، کتنے شرور سے بچاتی ہیں، تو ہم انہیں کبھی نہ بھولیں۔ شیاطین سے بچانے والی، انسانوں سے بچانے والی، وہ چور ہو، ڈاکو ہوں، جانور ہوں، کوئی وائرس ہو، کوئی بیکٹیریا ہو، نظر بد سے بچاتی ہیں، جادو ٹونے سے، برے اثرات سے بچاتی ہیں۔ نزع کے عالم میں ان صورتوں کا پڑھنا تکلیف میں کمی کرتا ہے اور تقویت کا باعث بنتا ہے۔ ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، کل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتا دے دیجئے، اپڈیٹ کر دیجئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کل کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ انتہائی اہمیت اور افادیت کا حامل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کے آگے دامن پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ۔ ہاتھ وہ پھیلاتا ہے جو بے بس ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، متکبر تو اپنے آپ کو خود بڑی چیز سمجھتا ہے۔ تو جب اللہ کے آگے جھک جاؤ گے، شعور سے مانگو۔ جب ہم کل کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مانگنے سے پہلے، دعا سے پہلے اطاعت کی گئی ہے اپنے رب کی۔ یعنی اللہ نے کہا کل، تم کہو، تم مانگو۔ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ اللہ کی بات ماننے والا ہے۔ صیغہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کہو۔ تم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اپنے رب سے مانگو۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق کا مطلب ہے چیرنا، یہاں مراد صبح ہے۔ اللہ کی غیر معمولی عظمت کا اور قدرت کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ رات کی تاریکیاں کائنات کو لپیٹ لیتی ہیں، پھر تاریکی کی چادر پھٹنے لگتی ہے، روشنی کی لکیریں بن کے نکلتی ہیں، بڑھتے بڑھتے اجالا بن جاتا ہے۔ تو ایک مومن کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، تم کیسے ہی مشکل حالات میں کیوں نہ ہو، کتنے ہی کٹھن حالات میں کیوں نہ ہو، تمہارے چاروں طرف مخالفتیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، تم ایمان والے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں سب سے پہلے اس ذات کی پناہ میں آنا ہے جس کے سامنے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں رکھتی۔ تو صبح کے رب سے، روشنیوں کے رب سے مانگو۔ مومن کے اندر ہمت آ جاتی ہے، ہر گمراہی سے، ہر گناہ سے، ہر اندھیرے سے ٹکرانا آسان ہو جاتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے میں پناہ چاہتی ہوں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو ہر شر کے بارے میں جانتا ہے، جو مخلوق کے شرور ہیں وہ جانتا ہے کہ کیا کیا شرور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو شر کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ پیدا تو خیر و مصلحت کے لیے کیا تھا، لیکن جب وہ فطرت پر نہیں رہتی، بھٹک جاتی ہے، تو پھر شرور میں پھنس جاتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ صبح کے رب کی پناہ مانگ لو، اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ، اللہ تمہیں پروٹیکٹ کرے گا۔ وہ ہر گمراہی سے، ہر گناہ سے بچانے والا ہے۔ اور شر میں وہ سب بھی چیزیں شامل ہیں جو ابھی واقع نہیں ہوئیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا مشکلات پیش آنے والی ہیں، کیا کیا حادثات پیش آنے والے ہیں، لیکن اللہ ہمارا رب جانتا ہے، وہ سب اسی شر میں کور ہو جاتے ہیں۔ تمام شرور من شر ما خلق میں کور ہو جاتے ہیں۔ وہ من شر غاسق اذا وقب، غاسق لغوی مطلب تاریکی کے ہیں، وقب کے معنی داخل ہو جانا، چھا جانا۔ رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، رات کی تاریکی میں عموماً وہ کام کیے جاتے ہیں جو دن میں کھلم کھلا نہیں کیے جاتے، جرائم، مظالم، تو بلائیں رات کو نکلتی ہیں، قتل و غارت ہوتے ہیں، لوٹ مار کرنے والے رات کو نکلتے ہیں، جادو ٹونے عموماً رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو رات کی تاریکی کے شرور سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے، اس میں غور کے قابل، بڑا وزن رکھتا ہے کہ اندھیری رات کے شر سے بچنے کے لیے طلوع صبح، طلوع فجر کے رب سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ ظاہر و باطن کی تاریکیاں، تنگ دستیوں کے اندھیرے، گمراہی کی تاریکیاں سب شامل ہو گئیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر، نوٹس پہ پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ جادو ٹونے مراد ہیں اور اس قسم کی ساری ایکٹیویٹیز۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر
کوئی جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شر، اور جادو کرنا کفر ہے، اس کا کرنے والا فلاح نہیں پا سکتا۔ تو اسی رب کی پناہ تلاش کی جا رہی ہے کہ تمام برے اثرات سے، وہ جادو ٹونے کو بھی ظاہر کرنے والا ہے، وہ ہر شر کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور سورہ ناس مکی صورت ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، ملک الناس، جو انسانوں کے بادشاہ ہیں، الہ الناس، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اور من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ وسوسہ عموماً وسپر ترجمہ کیا جاتا ہے، وسواس وسوسہ ڈالنے والا، مبالغے کے لیے آ رہا ہے۔ وسواس سے مراد وسوسہ ڈالنے والا کوئی بھی شیطان، وہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ شیاطین میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو اللہ کے خالص بندے ہیں ان کے اوپر شیطانوں کا بس نہیں چلتا، تو اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ، اس کے جال سے باہر نکل آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، وہ ایسی باتیں، ایسے خیالات لے کر آئے گا جو تمہاری توجہ کو ہٹا دیں گے۔ وسوسے سے مراد عموماً بری خواہش کی طرف، بری نیت، برے ارادے سے تبدیل کرنا۔ اور الذی یوسوس فی صدور الناس، دل وہ مقام ہوتا ہے جس کو کہ شیطان اور اس کے کارندے ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس کو ان پر کنٹرول نہیں ہو پاتا جب تک کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے پیوریفائی کرو، اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ من الجنت والناس، انسان کے دل میں انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور شیاطین بھی۔ یہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے، ہر شر سے، اللہ سے دور لے جانے والے ہر وسواس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ رب الناس کی پناہ میں آ جاؤ، ملک الناس میں، الہ الناس کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس کے لیے ہمیں انہی صفات کے حوالے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ منزلوں کو چیک کرنا ہوگا، اپنے دل میں یہ بات بٹھانی ہوگی۔ اللہ اپنی صفات کا احساس دلا رہا ہے کہ کسی بھی طرح قرآن پر گرفت کمزور نہیں پڑنی چاہیے، مضبوطی سے تھامے رہنا۔ جو کنیکٹڈ رہے گا اس کو بھٹکایا نہیں جا سکتا، اللہ اس کے لیے آسانی دیتے ہیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آگے بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم رمضان میں اس قرآن کو بند کر کے نہ رکھ دیں۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم سورہ انبیاء کی آخری آیات کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے، تو اس میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی ہوگی، دعائیں بھی کرائی جاتی ہیں، اس کی آیات کے مفہوم پر غور کیا جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم میں سے جو اٹیچ ہو سکتا ہے وہ اس سے جو جوائن ہیں وہ پہلے سے وہ الگ ہیں۔ تو اگر آپ واٹس ایپ پہ لسنرز کے گروپ میں ہیں تو وہاں پر اس میں آپ کو اپڈیٹس دے دی جائیں گی۔ سورہ ناس پڑھنے کے بعد سورہ فاتح دوبارہ پڑھ لینی چاہیے، تاکہ یہ قرآن ہماری زندگیوں میں کھلا رہے اور ہماری زندگیاں قرآن میں پوری ہو جائیں، زندگی میں یہ کبھی ہم سے جدا نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔